Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Gufran Babar and you're watching my YouTube channel. आज का वीडियो एक इंफॉर्मेशन वीडियो है जो कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेगा। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की डिस्कशन से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ एक मालूमाती वीडियो है और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है, कोई साइकोलॉजिकल या साइकाइट्रिक इशू है तो आप अपने डॉक्टर से रजू करें। सो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो हैं, हर शख्स अपनी एक शख्सियत लेके पैदा होता है। अगर उसकी शख्सियत में कोई ऐसी बात है जो दूसरों से उसको डिफरेंट या मुनफरिद करती है और वो ऐसी खसूसियात हैं जिससे उसको सोसाइटी के अंदर, मुआशरे में फंक्शन करने में, कामकाज करने में दुश्वारी हो, या जो इसके साथ रहते हैं, इसके फ्रेंड्स, इसके दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, वो जो है उस ख़ास पर्सनालिटी के जो उसका लाइफस्टाइल है, जो उसकी पर्सनालिटी है, उससे असरअंदाज हों, तो ये फिर एक डिसऑर्डर है कि आप सोसाइटी के अंदर नॉर्मली फिट इन नहीं हो रहे, या आपका बिहेवियर उन सोसाइटल नॉर्मल मॉरल वैल्यूज़ या जो फंक्शनिंग वैल्यूज़ हैं, जो कि जिसके ज़रिए हम मुआशरे में रोज़मर्रा का काम काज करते हैं, बिहेव करते हैं, अगर उससे हम डिफरेंट होंगे तो वो फिर पर्सनालिटी के अंदर एक डिसऑर्डर के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। सो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो मैल अडेप्टिव बिहेवियर है कि आप उसमें दूसरे लोगों के साथ प्रॉपरली अडेप्ट नहीं कर सकते। इसमें सोच का ताल्लुक है, आपके एक्सपीरियंसेस, जो इनर एक्सपीरियंसेस लाइफ लॉन्ग हैं, उसका आपकी पर्सनालिटी पे असर होता है, और ये डिविएशन है नॉर्म से, सोसाइटी की जो नॉर्म है उससे आप ज़रा हट के फंक्शन करते हैं, और ये इंसान की शख्सियत में बहुत जल्दी डेवलप होते हैं, इनफ्लेक्सिबल या बाज़-औक़ात चेंज नहीं होते, एंड जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी, डिस्ट्रेस होती है और एक किस्म की समटाइम्स डिसेबिलिटी भी बन जाती है। ऑफिशियल डायग्नोजिंग क्राइटेरिया जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हैं वो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ ICD के 6 चैप्टर के अंदर मौजूद हैं, और इसमें कहा जाता है कि जो भी साइकाट्रिक पेशेंट्स हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, उनमें तकरीबन 40 to 60% मौजूद हैं। 40 से 60% मरीज़ जिनको नफ्सियाती मसाइल लाहक हैं उनको लाइकली पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं ये स्टिग्मा हैं। साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स को एक बुरा समझा जाता है मुआशरे में, ख़ुसूसन एशिया में, इंडिया पाकिस्तान के जो मुआशरा है उसके अंदर कल्चरली इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से डिले डायग्नोसिस होता है, और जो लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है, यानी उनकी शख्सियत में कोई फ़र्क है, वो ख़ुद भी इससे अफेक्टेड होते हैं, और उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, तमाम लोग इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के मरीज़ों से की वजह से असर उन पे पड़ता है। तो बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन इनको 3 बड़े क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है। एक जो है क्लस्टर A है, जिसके अंदर आ जाता है शाइज़ोटिपल पर्सनालिटी, शाइज़ॉइड पर्सनालिटी, पैरानॉइड पर्सनालिटी, और इनको ऑड और एक्सेंट्रिक कहा जाता है। जबकि क्लस्टर B के अंदर ड्रामेटिक, इमोशनल और एरेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। जबकि क्लस्टर 3 में एंग्शियस
اور فیئرفل ڈسآرڈرز ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اس میں ایوائڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، ڈپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اور obsessive compulsive پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. تو ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم پڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے. آج کا جو ویڈیو ہے وہ بیس کرے گا شائزوٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بارے میں. سو شائزوٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جنہیں پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ڈفیکلٹی ان میکنگ اینڈ کیپنگ دیئر ریلیشنز، اور ان کے جو بلیفس ہیں وہ بھی تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، پیکیولر ہوتے ہیں، اور یہ کسی طور پہ کبھی کبھی ریزیمبل کرتے ہیں اسکٹسوفرینیا یا شائزوفرینیا سے. اور میں نے شائزوفرینیا یا اسکٹسوفرینیا پہ ویڈیو بنایا تھا جن میں ان میں ڈس آرڈر تھنکنگ ہوتی ہے، ان کو ڈیلوژنس ہوتے ہیں، firm beliefs which cannot be shaken with any proofs or evidences. They have hallucinations, abnormal چیزیں ان کو نظر آتی ہیں. So those are the positive symptoms. Negative میں anti social ہو جاتے ہیں. تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کبھی کبھی اسکٹسوفرینیا سے بھی شائزوٹیپل پرسنالٹی جو لوگ ہیں وہ ریزیمبل کر سکتے ہیں. ان کا انیوژل آئیڈیاز ہوتے ہیں، تھیوریز ہوتی ہیں چیزوں کے بارے میں، اور یہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ آڈ یا ایکسینٹرک نظر آتے ہیں، کہ عجیب عجیب سے ان کے کسی چیز کے بارے میں خیالات ہیں، اور جو دوسرے لوگوں کے خیالات سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے کنیکشنز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. ان کے عموماً جو ہے زیادہ تر دوست نہیں ہوتے. اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ ان کو اگر آپ ایویڈنس پیش کریں کہ بھئی دیکھو تمہارا یہ خیال ہے اس پرسن کے بارے میں تو یہ غلط ہے، اور اگر آپ ان کو پراپر پروف دیں تو یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے، یہ چینج ہو جائیں گے، ماڈیفائی ہو جائیں گے. جو بھی ان کے ذہن میں شک ہے، جو بھی ان کے ذہن میں خیال ہے وہ ماڈیفائیبل ہے. ورسز اسکٹسوفرینیا میں ایک دفعہ اگر خیال پیدا ہو گیا ان کے ذہن میں تو انشیکیبل یا چینجیبل نہیں ہوتا. تو یہ ایک بگ ان کا ڈفرینس ہے. تو اس کے علاوہ یہ جو ہیں مثال کے طور پہ یہ بعض اوقات شکی مزاج ہوتے ہیں یا سپرسٹیشیس ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں، اینڈ دے مے بلیو ان سم سارٹ آف میجیکل تھنکنگ، جادو پہ بلیو کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی جو سپرسٹیشیس نیچر ہے وہ شک کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے. اور یہ میں کہیں جی میرا چھٹی حس بہت تیز ہے، سکس سینس از ویری ویری شارپ. اور ٹیلیپیتھی یعنی یہ پہلے سے ان چیزوں کو پتہ چل جاتا ہے، دوسرے کو مائنڈ کو ریڈ کر لیتے ہیں. اس قسم کے ان کے تھاٹس ہوتے ہیں. سوشلی یہ پریفر کرتے ہیں کہ الون رہیں، اکیلے رہیں، اور انکمفرٹیبل ہوتے ہیں، اینشیس ہوتے ہیں زیادہ لوگوں کے ارد گرد اور سوشل سچویشنز میں. اور دے مے ناٹ امپروو اوور ٹائم، کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے ریلیشنز بڑھتے نہیں ہیں، اور نہ ایج کے ساتھ نہ ہی فیملیرٹی کے ساتھ. تو ان کو بیسکلی یہ ان کی سملیرٹی ہے اسکٹسوفرینیا سے، کہ یہ سپرسٹیشیس ہوتے ہیں، سوشلی آئسولیٹڈ ہوتے ہیں، فیو فرینڈز ہوتے ہیں، کچھ دوست ہوتے ہیں. لیکن موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ ان کا جو بلیف ہے، جو ان کے شکوک اور شبہات ہیں، اگر آپ ان کو پروفس دیں گے، اگر آپ ان کو کوئی ایویڈنس دیں گے، ثبوت دیں گے، تو آپ ان کے خیالات کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے تھوڑے سے یہ فلیکسیبل ہوتے ہیں، انشیکیبل نہیں ہوتے. اور ان کی تھاٹس اور بلیفس جو ہیں وہ ان کو چینج کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ان کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ بھئی میرا یہ خصوصی انگوٹھی ہے، اس کو میں پہن کے جاؤں گا، یہ خصوصی گھڑی ہے یا میری خاص کو ٹائی ہے، یہ میں پہن کے جاؤں گا انٹرویو کے اندر تو مجھے جاب مل جائے گی. تو بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہ اپنی خاص ٹائی یا انگوٹھی پہن کے جائیں تو آپ کا
وہ جاب انٹرویو اچھا نہ ہو، یا اگر آپ ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں تو وہ بھی نہ اچھا ہو. تو اگر آپ کو کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی وہ اسپیشل انگوٹھی بھول آئیں اور پھر بھی آپ نے وہ انٹرویو یا ٹیسٹ کے اندر اچھی پرفارمنس دی، تو آپ کو یہ ایک ایویڈنس مل جائے گا کہ بھئی میرا جو تعلق ہے وہ اس انگوٹھی، اس گھڑی، اس شرٹ، اس لکی ہینکر چیف کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اٹ کوڈ ہیپن وداؤٹ دیم. اور سو دے کین بی دیئر سپرسٹیشیس نیچر از ماڈیفائبل. وہ جو شک ہے وہ ان کا چینج ہو جاتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اسکیزوفرینیا والا ہے، اس کو آپ لاکھ کہیں کہ بھئی یہ انگوٹھی آپ کے یا آپ کی ٹائی جو ہے صرف آپ کو جاب نہیں دلوا سکتی، تو وہ کہیں گے بیسیکلی ٹائی تو ٹھیک تھی، انٹرویو لینے والے کا دماغ خراب تھا، اس نے مجھے جاب نہیں دی. تو یہ ان کا فرم بلیف ہے، اور وہ جو ہے وہ انشیکیبل ہوتا ہے کمپیئر ٹو شائزوٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈرز. اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ آر اویلیبل جو کہ سائیکائٹرسٹ کرتے ہیں، جس سے شائزوٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کو آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں فرام اسکیزوفرینیا یا شائزوفرینیا. اور جو ان کے بلیفس ہیں ان کو، جس طرح میں نے پہلے کہا، ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں اور ان کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ان کو فل فلیج ڈیلوژنس بھی ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن یہ یوزلی پرماننٹ نہیں ہوتے. ہلوسینیشنز ان میں نہیں ہوتی، ان لوگوں کو ایب نارمل چیزیں دکھائی نہیں دیتی. اس لیے کبھی کبھی ان کے شکی مزاج کی وجہ سے ان کو اسکیزوفرینیا کا پیشنٹ یا شائزوفرینیا کا مریض سمجھا جاتا ہے. لیکن سائیکائٹرسٹ اور یا سائیکو تھراپیوٹک اور یا سائیکو تھراپی کرنے والا جو کاؤنسلر ہے، سائیکالوجسٹ ہے، وہ ان دونوں ڈس آرڈرز میں ڈفرینسیشن کر سکتا ہے. اور یوزلی ان کو اتنی زیادہ کوئی میجر ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ٹرینڈ سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ ان کا تشخیص کرے گا، اور ان کو عموماً سائیکو تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے، میڈیکیشنز کی ضرورت نہیں پڑتی. اور وہ سائیکو تھراپیوٹک انٹرونشن یہ ہوگی کہ وہ ان کے جو شکوک ہیں، شبہات ہیں، ان کو بات چیت کے ذریعے ایک سائیکالوجسٹ سائیکو تھراپی کے ذریعے ان کو اپنے ڈائگنوسس کے بارے میں انسائٹ دے گا، اور آہستہ آہستہ جو ان کے شک ہیں وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے. سو اس طرح میڈیکل ٹریٹمنٹ موسٹ آف دا ٹائمز شیزوٹیپل پرسنالٹی کے لوگ جو ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی. اور ڈائگنوسز میں ان کے فرینڈز اور فیملی فرینڈز عموماً ان کی یہ پرسنالٹی کی بات نوٹ کرتے ہیں کہ بھئی تم بہت زیادہ شکی مزاج ہو، ہر چیز پہ شک کرتے ہو، تو یہ تمہاری پرسنالٹی کا ایک نیگیٹو ٹریٹ ہے، تمہیں اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کسی سائیکائٹرسٹ یا کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. تو عموماً یہ لوگ جو ہے اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کی بات سنتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا یہ جو ڈس آرڈر یا جو ہیلتھ پرابلم ہے وہ ٹریٹ ہو جاتا ہے. ورسز شائزوفرینیا کے جو مریض ہیں وہ نہ تو کسی کی بات سنتے ہیں، نہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کوئی ہیلتھ پرابلم ہے، جس کی وجہ سے ان کے پرابلمز جو ہیں وہ بہت کرونک ہوتے ہیں، اس کو ٹریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کے شک جو ہے وہ زائل کرنے ناممکن کے قریب ہوتے ہیں، اور دے نیڈ پراپر سائیکائٹرک میڈیکیشنز جو کہ آپ کا سائیکائٹرسٹ جو ہے وہ پرسکرائب کر سکتا ہے. سائیکو تھراپی جو ہے وہ مین اسٹے آف ٹریٹمنٹ ہے، انلیس اگر ان کو کوئی ڈیلوژن ہو گیا تو اس کے لیے میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، یا کوئی ایسوسیٹڈ پرابلم ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ سائیکو تھراپی کے علاوہ میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ضروری ہو سکتی ہے. لیکن ایک سائیکو تھراپسٹ جو ہے انیشلی جب اس کے پاس جائیں گے، وہ ان کے سوشل اسکل اور سوشل بیہیویئر کو امپروو کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں، اور پروگریسولی ان کا وے آف تھنکنگ جو ہے وہ بھی سائیکو تھراپی کے ذریعے امپروو ہو سکتا ہے. اور ان کی جو لائف ہے اس کی کوالٹی جو ہے
اس میں اضافہ ہوگا، ان کے ریلیشنشپس میں ان کے فرینڈس کا سرکل بڑھے گا، کیونکہ جو ان کا شکی مزاج طریقہ کار تھا وہ کم ہو جائے گا، اور ان کی سوشل انگزائٹی جو ہے وہ کم ہوگی، کہ پریشانی جب ہوتی ہے فرینڈس کے سامنے وہ کم ہوگی، اور آہستہ آہستہ ان کی کوالٹی آف لائف اور وے آف تھنکنگ، سوشل سکلز سب کے سب امپروو ہو جائیں گے، اور ان کی لائف ایک صحیح ڈگر پہ چل نکلے گی. سو فرینڈز، فیملی ممبرز، پلیز آپ اس کے اوپر کیپ این آئی آن دوز پیپل ہو آر سپرسٹیشیس اینڈ دے ہیو سرٹن کائنڈ آف میجیکل تھنکنگ، تھاٹ پروسیس، اور ان کو سائیکو تھراپی کے لیے آپ کنونس کریں تاکہ ان کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو. اگر بچوں میں ہے تو ان کے اندر شروع سے کریں، ٹین ایجرز میں ان کو ارلی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کا بیسٹ رزلٹ ہوگا، اور لانگ ٹرم ڈسیبلٹی نہیں ہوگی. سو امید ہے کہ آپ کو شائزوٹیپل ڈس آرڈرز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اس ویڈیو کے ذریعے آسانی ہوگی، اور اس کو آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے اسکیزوفرینیا سے، جو کہ بہت سیریس میڈیکل ڈس آرڈر ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو، پلیز لائک دس ویڈیو اینڈ شیئر اٹ ود یور فرینڈز اینڈ سبسکرائب ٹو دس چینل. Again, I am Dr. Ghufran Babar from America, and you are watching my YouTube channel. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما. Please keep posted. Next time we will come up with another personality disorder and we'll talk about it. Thank you.